अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली उर्दू इस चैनल पर आपको खुश आमदीद। पतझड़ का मौसम था और सुबह से खुश्क हवा चल रही थी। शाम के वक्त हॉस्पिटल से इतला आई कि एक नौजवान लड़की जो खासा जख्मी है, इलाज के लिए वहां लाई गई है। मैंने एक एएसआई को साथ लिया और फौरी अस्पताल पहुंचा। लड़की को अस्पताल पहुंचाने वाला एक बस ड्राइवर था। इसके साथ दो आदमी और भी थे जिन्हें वो गवाही के लिए साथ लाया था। वो 30-32 साल का मजबूत आदमी था, सांवला रंग, भारा जिस्म और बड़ी बड़ी मूछें। इसने कंधे पर एक चादर डाल रखी थी और बड़ी बेचैनी के साथ सिगरेट फूंक रहा था। हमें देखकर इसने सिगरेट जूते के नीचे मसल दिया और सलाम करने के बाद बोला, जनाब, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमारा बयान लें और हमें इजाजत दें। अगर हमें थोड़ी देर हो गई तो मालिक नाराज होगा। मेरे पूछने पर इसने अपना नाम हफीज खान बताया और कहा कि वो खुशाब का रहने वाला है। मैंने पूछा, ये लड़की कौन है और हादसा कैसे पेश आया? लड़की के बारे में तो कुछ नहीं जानता जनाब। हम जंग से आ रहे थे, उस उधर से एक बारात हमारे बस में बैठी थी जो पिछले गांव मैंने उन्हें उतार दी। बस तकरीबन खाली थी। अड्डे से 3-4 फलांग दूर उधर से ही लड़की सड़क के किनारे खड़ी दिखाई दी और इसी वक्त मुआशियों का एक रिवर सड़क के किनारे चल रहा था, इसलिए मैंने बस की रफ्तार कम कर दी। बाजुकात ऐसे में कोई जानवर बुदक कर दौड़ लगाने लगता है जिससे हादसे का खतरा पेश हो जाता है। फिर यह लड़की मुझे नजर आई। ये एक बस को देख रही थी, हमारी बस की तरफ ही देख रही थी। मैं ये समझा शायद ये बस में सवार होना चाहती है, इसलिए मैंने भी रफ्तार कम रखी और इसके इशारे का इंतजार करने लगा। लेकिन जैसे ही बस करीब पहुंची, लड़की दौड़कर सामने आ गई। मैंने तेजी के साथ बस को दाएं तरफ काटा। बस कच्चे पर उतर गई और वहीं आगे होते हुए दरख्त से टकरा कर रुक गई। लड़की फेंडर से रगड़ खाती हुई एक तरफ जा गिरी और गिरते ही बेहोश हो गई। हमने इसे बस में डाला और यहाँ अस्पताल ले आए। इसे कुछ जो ज्यादा चोट नहीं आई। अगर बस की रफ्तार ज्यादा होती तो इसका बचना मुहाल था। तुम्हारा मतलब है लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की है? हाँ जी, लगता तो यही है जनाब। फिर अपने साथियों की तरफ इशारा करते हुए वो बोला, मैं उन लोगों को गवाही के लिए साथ लाया हूँ, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। उनमें से एक दाढ़ी वाला बूढ़ा और दूसरा नौजवान था। मैंने बूढ़े से पूछा, आप कहाँ से बस में बैठे थे? हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, हम दोनों एक फैक्ट्री में काम करते हैं, उधर छुट्टी के बाद घर जा रहे थे। हमने शोर की आवाज़ सुनी तो दौड़कर उधर पहुंचे। वहां आपने क्या देखा? देखना क्या था जी, हमने तो घबरा ही गए थे। सड़क पर ये बीबी बेहोश सद पड़ी थी। मैं समझा मर गई है। बशीरे ने इसकी नब्ज देखी तो कहने लगा, ये तो जिंदा है। इसका इशारा नौजवान की तरफ था। कुछ और लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। सबने शोर मचाया कि लड़की को अस्पताल पहुंचाओ। इनकी बस उधर कच्चे में फंस गई थी। लोगों ने धक्का लगाकर बस को बाहर निकाला, लड़की को अंदर सीट पर लटाया और फौरी यहाँ आ गए। इसका मतलब है कि हादसा तुम लोगों के सामने नहीं हुआ था, हम थोड़े फासले पे थे। फिर मैंने नौजवान से पूछा, तुमने क्या देखा? मैंने भी यही कुछ देखा जनाब, इसने जवाब दिया। हम अपने ध्यान में जा रहे थे, शोर की आवाज़ सुनकर मैंने उधर देखा तो ये लड़की गिरी हुई दिखाई दी। मैंने ड्राइवर से पूछा, हादसे के वक्त बस में कुल कितनी सवारियां थी? जनाब, 4 या 5 सवारियां आई थी, एक मैं था और कंडक्टर था। कुल 6-7 आदमी थे। ये सवारियां कहाँ हैं? 2 सवारियां तो इसी इलाके की थी और 3 आगे जाने वाली थी। हादसे की वजह से उन्होंने दूसरी बस पकड़ ली। शोर शराबे की वजह से मुझे कुछ पता ही नहीं चला, वरना मैं उनको जाने ना देता। कंडक्टर कहाँ है? बाहर बस में बैठा हुआ है जनाब। अस्पताल में दाखिल होते वक्त हमें दीवार के साथ एक बस खड़ी दिखाई दी। मैंने एएसआई से कहा कि वो बाहर जाकर कंडक्टर को बुला लाए। ड्राइवर ने जो कुछ बताया था इसकी तस्दीक करने वाला कोई नहीं था। जिन 2 गवाहों को वो साथ लाया था उन्होंने हादसा होते देखा ही नहीं था। जो मुसाफिर यानी गवाह हो सकते थे वो बकौल इसके कि बस से उतर कर चले गए। अब पता नहीं कि बस में कोई मुसाफिर था भी या नहीं। ये भी मुमकिन था कि लड़की बस में अकेली रह गई हो और ड्राइवर और कंडक्टर ने इसके साथ दराजी की हो, या वो इसे कहीं से अगवा करके लाए हो और अपना जुर्म छुपाने के लिए इसे बस के नीचे कुचलने की कोशिश की हो, मगर अपने इरादे में कामयाब ना हो सके और बाकी लोगों के जमा हो जाने की वजह से लड़की को अस्पताल पहुंचाने पर मजबूर हो गए। बहरहाल ये सब इम्कानात थे जो मेरे जहन में पैदा हुए थे। चंद मिनट के बाद ये ऐसे ही कंडक्टर को साथ लाया। इसका नाम अकबाल था। वो थी के नैन नक्श वाला दुबला पतला नौजवान था और सर पर उसने एक मफलर रखा हुआ था। इसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। मैंने से पूछा, ये हादसा किस तरह हुआ था? हजूर, मैं तो पिछली सीट पर बैठा कैश गिन रहा था कि अचानक बस को झटका लगा, इसने कंडक्टर वाली मखसूस आवाज में कहा। झटके लगते ही मैं ये समझा और कैश को संभालने लगा।
سارے گوڈے گٹے چھل گئے۔ یہ دیکھیں، اس نے بازو اور ٹانگ پر خراشوں کے نشانات دکھائے۔ بس کچے میں اتر گئی تھی۔ میں سمجھا کوئی دو ڈانگ ڈنگر سامنے آ گیا ہے، لیکن استاد نے شور مچا دیا کہ ایک عورت بس سے ٹکرا گئی ہے۔ میں نے کیش وہیں چھوڑا اور باہر بھاگا۔ یہ عورت سڑک پر سد پڑی تھی۔ میں اسی وقت کتنے مسافر تھے بس میں؟ اس وقت صرف 5 مسافر تھے، اس نے جواب دیا۔ ہم ادھر لڑکی کو سنبھالنے میں لگ گئے اور مسافروں کے پیچھے سے آنے والی ایک بس میں جا بیٹھے۔ اس کے اور ڈرائیور کے بیان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جناب ہمیں اجازت دیں، ڈرائیور نے کہا، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، پراچا صاحب انتظار کر رہے ہوں گے۔ تم لوگ ابھی ادھر ہی رکو۔ میں نے انہیں ایک ایس آئی کی نگرانی میں چھوڑ دیا اور زخمی عورت یا لڑکی کی خبر لینے اندر پہنچا۔ لڑکی کا معائنہ ایک 1.5 عمر لیڈی ڈاکٹر نے کیا۔ وہ خوش اخلاق اور اپنے کام میں ماہر تھی۔ اس نے میرے پوچھنے پر جواب دیا کہ ملک صاحب، یہ صرف ایکسیڈنٹ کیس نہیں، لڑکی کے ساتھ انتہائی درندگی کا سلوک کیا گیا ہے۔ اس کے جسم پر جاب جات تشدد کے نشانات موجود ہیں۔ میرے ذہن میں جو شک پیدا ہوا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ میں نے سوچا، کیا میں اس کا بیان لے سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا، بولی وہ ابھی تک بے ہوش ہے اور فی الحال ہوش میں آنے کا امکان بھی نہیں ہے۔ میں نے اسے نیند کا انجیکشن لگایا ہے، بیان کے لیے کل صبح آ جائے۔ کچھ پتہ چلا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا جناب۔ بس والے ایک چھوٹی سی گٹھی بھی یہاں چھوڑ گئے ہیں، ہم نے ابھی تک اسے کھول کر نہیں دیکھا۔ اس نے نرس کو بلایا اور اسے زخمی لڑکی کی گٹھی لانے کے لیے کہا۔ نرس نے ایک چھوٹی سی گٹھی لا کر میز پر رکھ دی۔ ڈاکٹر نے میری درخواست پر اسے کھولا اور اس کے ایک ایک چیز چیک کرنے لگی۔ اس میں 2 صوتی جوڑے، چاندی کی جھانجروں کا ایک جوڑا، 500 روپیہ، چند زنانہ استعمال کی چیزیں اور ایک رنگین سوتی چادر تھی۔ ایک عدد اور بھی چیز تھی جو مجھے یاد نہیں رہی۔ ان چیزوں سے 2-3 باتوں کا اندازہ ہوتا تھا کہ یہ وہ لڑکی غالباً سفر کی نیت سے گھر سے نکلی تھی، غریب گھرانے کی فرد تھی اور کسی دوسرے علاقے سے آئی تھی یا لائی گئی تھی۔ لڑکی کی حالت کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایکسیڈنٹ سے اسے خاصا چوٹیں آئی ہیں، مگر اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اسے تقریباً 1 ہفتہ ہاسپٹل میں رہنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں کل صبح بیان لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ برآمدے میں ڈرائیور اور کنڈکٹر اے ایس آئی سے الجھ رہے تھے۔ انہیں واپس جانے کی جلدی تھی۔ میں نے ان کا نام پتہ نوٹ کر لیا اور انہیں جانے کی اجازت دے دی، اور جاتے وقت یہ بھی تاکید کی دی کہ وہ علاقہ چھوڑ کر نہ جائیں اور اگلے روز تھانے میں پہنچ کر اپنا بیان نوٹ کروا جائیں۔ اگلی صبح لڑکی ہوش میں آ چکی تھی۔ گزشتہ رات والی ڈاکٹر اسپتال میں موجود نہیں تھی۔ نرس مجھے لڑکی کے کمرے میں لے گئی۔ لڑکی نہایت خوش شکل اور حسین تھی۔ اس کی عمر 19-20 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ بستر پر بیٹھی خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ سخت دہشت زدہ ہے۔ میں بستر کے قریب رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اور نرس کو کمرے میں روک لیا تاکہ لڑکی کو حوصلہ رہے۔ وہ اپنے خیالات میں اتنی محو تھی کہ اسے ہماری آمد کا بالکل پتہ نہ چلا۔ جب میں نے اسے نام پوچھا تو وہ بری طرح چونک گئی اور خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، شاید ساتھ ہی سمٹ کر پرے ہو گئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس وقت میں یونیفارم میں نہیں تھا۔ نرس نے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا، بی بی، یہ تھاندار صاحب ہیں، رات کو بھی آئے تھے۔ اس وقت تم بے ہوش تھی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بے دڑک بتا دو، ڈرو نہیں ان سے۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس خوفزدہ نظروں سے کبھی میری طرف اور کبھی نرس کی طرف دیکھتی رہی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ انسانوں پر سے اس کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ میں نے اور نرس نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بتائے، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ ہمارے سوالات کے جواب میں کبھی وہ منہ چھپاتی، کبھی نفی میں سر ہلاتی، کبھی ہاتھ جوڑتی اور کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے۔ اتنے میں لیڈی ڈاکٹر بھی آ گئی۔ اس نے لڑکی کا معائنہ کیا، نرس کو کچھ ہدایات دی اور مجھ سے کمرے سے باہر بلا کہا، گزشتہ رات 2 آدمی سلطانہ کو لینے آئے تھے۔ انہوں نے اس کا نام سلطانہ بتایا؟ ایک آدمی کا نام چودھری رب نواز اور دوسرے کا رحمت علی تھا۔ رحمت علی نے خود کو سلطانہ کا شوہر ظاہر کیا۔ میں نے ان کو بتایا کہ لڑکی بے ہوش ہے اور کم از کم 7-8 دن ہسپتال میں رہے گی، لیکن وہ اسے اسی وقت ساتھ لے جانے پر اصرار کر رہے تھے۔ کہنے لگے وہ اس کا کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں مناسب علاج کروائیں گے۔ میں نے انہیں بڑی مشکل سے ٹالا۔ میں ایک بے ہوش اور زخمی لڑکی کو کیسے ان کے حوالے کر سکتی تھی؟ میرا خیال ہے وہ دوبارہ آئیں گے۔ آپ نے بہت اچھا کیا۔ وہ 2 آدمیوں کی میں نے وہاں پہ ڈیکوٹی لگا دیتا ہوں۔ اگر یہ لوگ دوبارہ آئیں تو انہیں میرے آدمیوں کے پاس بھیج دیں۔ یہ کچھ عجیب بلا بات معلوم ہوتی ہے۔ اگر وہ لڑکی کے ورثہ تھے تو انہیں تھانے آنا چاہیے تھا۔ وہ کیسے وارث تھے جو بے ہوش اور زخمی لڑکی کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے؟ میں نے 2 آدمیوں کو ہاسپٹل میں ڈیوٹی لگا دی اور انہیں تاکید کی کہ اگر کوئی شخص لڑکی کو لینے آئے تو اسے تھانے بھیج دیں۔ 2-2.5 گھنٹے کے بعد 2 آدمی تھانے میں وارد ہوئے۔ دونوں گھوڑوں پر آئے تھے۔ ان کی عمریں 30 اور 35 کے درمیان تھی۔ ایک نے کلفدار سفید لباس پہن رکھا تھا، سر پر کلکی والی ٹوپی اور اس کے تلے دار جوتے۔
ہر قدم پر چرچاہٹ پیدا کرتے تھے۔ اس کی گردن زنئی ہوئی اور گلے میں رنگین چادر تھی۔ اس کے ساتھی کا لگا لباس اگرچہ صاف تھا مگر پورا نہ تھا، اس پر شکنیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا اور وہ دور ہی سے مالک اور ملازم نظر آ رہے تھے۔ دونوں سیدھے میرے کمرے میں آئے۔ ٹوپی والے نے سلام کرنے کے بعد کہا، میرا نام چودھری رب نواز ہے اور یہ میرا دوست رحمت علی ہے۔ بیٹھے۔ میں نے کہا، کیسے آنا ہوا؟ اس کی بیوی سلطانہ کل ایک حادثے میں زخمی ہو گئی تھی، اس وقت اسپتال میں پڑی ہے۔ ہم اسے لینے گھر گئے تھے مگر ادھر سے پتہ چلا کہ وہاں آپ نے میں پہرے شہرے لگا دیے ہیں۔ میں نے رحمت علی کو گھورا، سلطانہ تمہاری بیوی ہے؟ ہاں جی میری بیوی ہے۔ تم لوگ سعید پور سے آئے ہو؟ آپ نے چودھری حق نواز کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ میں ان کا بیٹا ہوں، چودھری رب نواز۔ میں چودھری حق نواز کو اچھی طرح جانتا تھا اور اس کے ظلم و جبر کی کہانیاں بھی سن چکا تھا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ اس وقت میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ سلطانہ نامی لڑکی واقعی رحمت کی بیوی تھی بھی یا کوئی اور بات تھی۔ اس نے خودکشی کی کوشش کیوں کی اور اس پر مجرمانہ حملہ کس نے کیا؟ ان لوگوں نے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ رحمت علی تمہاری بیوی اس علاقے میں کیا کر رہی تھی؟ ادھر اس کے رشتہ دار رہتے ہیں۔ چودھری رحمت علی کو جواب دینے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ان سے ملنے آئی ہوگی۔ کیا بات ہے چودھری، تم رحمت علی کو کیوں نہیں بولنے دیتے؟ یہ گونگا تو نہیں ہے؟ ملک صاحب میں اس لیے ساتھ آیا ہوں، چودھری نے کہا۔ اس کو ڈر تھا کہ بات اگر پولیس تک پہنچ گئی تو اس کی کوئی نہیں سنے گا۔ ایکسیڈنٹ میں اس غریب کا یا اس کی بیوی کا تو کوئی قصور نہیں۔ ادھر آپ نے لڑکی پر پہرا بٹھا دیا ہے، ادھر اس غریب آدمی سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے بس ڈرائیور کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ چودھری، میں ہوں تھانے دار ذرا دوسری قسم کا۔ جو کچھ تم نے کہہ دیا فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ اب تم جا کر باہر بیٹھو تاکہ میں اس سے دو چار باتیں کر لوں۔ چھوڑے ملک صاحب، اس غریب کو جوڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مجھ سے بات کریں، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ آپ جیسے افسروں کا ہم ہمیشہ خیال رکھتے ہیں۔ میں اسے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے قدر سختی سے کہا، تم 2 منٹ کے لیے باہر چلے جاؤ گے؟ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے جناب، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بات ہوگی تو سامنے ہوگی۔ اٹھ جاؤ رحمت علی، چلو معلوم ہوتا ہے ملک صاحب نے ہمیں پہچانا نہیں۔ کچھ دیر بعد ہی ہیڈ کلرک میرے پاس آیا اور نوٹوں کی ایک گڈی میز پر رکھتے ہوئے بولا، جناب یہ پیسے چودھری رب نواز نے دیے ہیں۔ بڑی منت کر رہا ہے، کہتا ہے کہ لڑکی ان کی عزت ہے، اس لیے وہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ معاملہ کچھ گڑبڑ معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا، تم یہ پیسے اپنے پاس ہی رکھو اور کسی طرح رحمت علی کو الگ کرنے کی کوشش کرو، میں اس سے دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہیڈ کلرک واپس چلا گیا اور میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ رحمت علی کو لیے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوا اور بولا، جناب یہ شریف آدمی اپنی بیوی کی وجہ سے بہت پریشان ہے، آپ اسے اس کی بیوی کو لوٹا دیں اور اس کے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ میں سمجھ گیا وہ چوری کو فریب دے کر اسے میرے پاس لے آیا ہے۔ میں نے رحمت علی کو بیٹھنے کے لیے کہا اور ہیڈ کلرک کو واپس بھیج دیا۔ رحمت علی، معاملہ کیا ہے؟ میں نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ تمہاری بیوی اکیلی کیوں گھر سے نکلی تھی؟ وہ تھوڑا سا فکر مند نظر آنے لگا، بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں، چوری صاحب آپ کو بتا ہی چکے ہیں، سلطانہ ادھر اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تم جاؤ چاہو اسے ساتھ لے جاؤ۔ یہ بات تو میں ایکسیڈنٹ کی رپورٹ مکمل کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ وہ گھر سے کتنے بجے نکلی تھی؟ اسے نے سر پہ خارش کرتے ہوئے کہا، وقت تو مجھے یاد نہیں، میرا خیال ہے دوپہر کے وقت روانہ ہوئی تھی۔ گویا وہ کچھ گمبھیر آیا ہوا لگ رہا تھا، لیکن آدمی خاصا مکار اور چال باز تھا۔ میں نے پوچھا، یہاں وہ جس رشتہ دار سے ملنے آئی تھی اس کا نام اور پتہ کیا ہے؟ اس نے قدرے تامل کرتے ہوئے کہا، اس کا ایک دور پرے کا ماموں ادھر رہتا ہے، اس سے کبھی کبھار ملنے آتی ہے، فدا محمد اس کا نام ہے، لیکن مجھے اس کا پتہ معلوم نہیں۔ فدا محمد کے گھر والوں نے سلطانہ کی روانگی کے بارے میں تمہیں بتایا؟ کیا کوئی خاص بات نہیں بتائی؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا، ادھر سے صرف اتنا ہی پتہ چلا کہ وہ شام کے وقت وہاں سے رخصت ہو گئی تھی، لیکن جب وہ گھر نہیں پہنچی تو مجھے فکر ہوئی، پھر لوگوں کی زبانی پتہ چلا کہ ایک اکیلی عورت حادثے میں زخمی ہوئی ہے۔ ہم نے ہسپتال سے پتہ کیا تو سلطانہ ہی نکلی۔ جناب آپ مہربانی کریں اور ہمیں اجازت دے دیں۔ او میاں چلے جانا، جلدی کس بات کی ہے تمہیں؟ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، ایک بات اور بتاؤ، سلطانہ جب اپنے ماموں کے گھر سے نکلی تو خیریت سے تھی نا؟ میرا مطلب وہاں اس کا کسی سے جھگڑا تو نہیں ہوا؟ جھگڑا کیوں ہونا تھا جی؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا، یعنی کوئی بات چھپا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارے ساتھ تو اس کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ گھر سے ناراض ہو کر تو نہیں نکلی تھی؟ اس نے میری اس اشارے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بولا، جی یہ بات یہ ہے کہ سلطانہ ذرا تیز طبیعت کی ہے، بڑی جلد غصے میں آ جاتی ہے۔ آپ نے ٹھیک اندازہ لگایا، وہ ناراض ہو کر گھر سے نکل گئی تھی۔ اتنے میں چودھری رب نواز
تیز چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور رحمت علی سے بولا، اوے رحمت علی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا۔ رحمت علی کرسی سے اٹھ گیا اور عاجزانہ لہجے میں بولا، چوری جی، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ملک صاحب تو بڑے اللہ والے آدمی ہیں، انہوں نے بڑے ہمدردی سے میری باتیں سنی، کہتے ہیں کہ جب چاہو سلطانہ کو لے جاؤ۔ چوری نے شک امیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر بولا، تو پھر ہمیں اجازت لینی چاہیے، تم لوگوں کو ایک دو اور انتظار کرنا پڑے گا۔ پہلی بات یہ کہ لڑکی کی حالت سفر کے قابل نہیں، دوسرا یہ کہ جب تک اس کا بیان نہیں ہو جاتا ہم اسے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وہ ملک صاحب اتنے بھی اللہ لوگ نہیں ہیں۔ چوری نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا، آؤ چلے۔ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ چوری نے آؤ چلے خاصا مینیخیز انداز میں کہا تھا۔ مجھے خیال نہیں آیا کہ شاید اس نے سلطانہ کو ہسپتال سے نکالنے کی کوئی تدبیر سوچ لی تھی، لیکن یہ خیال جتنی تیزی سے ذہن میں آیا اتنی تیزی سے نکل گیا۔ دوپہر کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ سلطانہ رپوش ہو گئی۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ چودھری نے اسے اغوا کر لیا ہوگا۔ میں فوری اسپتال پہنچا، وہاں پر صورتحال مختلف نظر آئی۔ چوری رب نواز لیڈی ڈاکٹر سے الجھ رہا تھا، مجھے دیکھا تو اس نے کہا، اچھا ہوا آپ آ گئے، میں ان لوگوں کے خلاف رپورٹ درج کروانا چاہتا ہوں، انہوں نے جان بوجھ کر سلطانہ کو غائب کر دیا۔ یہ جیل خانہ نہیں اسپتال ہے، ڈاکٹر نے غصے سے کہا، اگر کوئی مریض علاج نہیں کروانا چاہتا تو ہم اسے زبردستی نہیں روک سکتے۔ آپ اس اسپتال میں شور مت مچائیں، نکل جائیں یہاں سے۔ لڑکی کیسے غائب ہو گئی؟ میں اپنے سپاہیوں کی طرف مڑا جو ہنوکوں کی طرح ایک طرف کھڑے تھے۔ جناب ایک منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے ہیں، ایک سپاہی نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر پہلے لڑکی نرس کے ساتھ باتھ روم گئی، زنانہ باتھ روم کی طرف مردوں کو جانے کی اجازت نہیں، اس لیے ہم باہر ہی کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نرس نے شور مچا دیا کہ لڑکی بھاگ گئی۔ لڑکی بھاگ گئی؟ ہم لڑکی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، متعلقہ نرس کو بلائیں۔ وہ قدرے بھاری جسم کی خاصا ہوشیار عورت تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ 15 سال سے وہاں کام کر رہی تھی اور کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اس کا نام سسٹر زبیدہ تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے جواب دیا، جناب میں مریضہ کو لیٹرین میں چھوڑ کر 5 منٹ کے لیے ایک مریض کے کمرے میں گئی، واپس آئی تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ کسی عورت کی چادر سر پر ڈال کر یا کپڑا بدل کر ان کی آنکھوں میں دھول جھونک گئی تھی۔ اس کا اشارہ سپاہیوں کی طرف تھا۔ میں نے سپاہیوں کو امکانی جنگوں کی طرف دوڑایا اور چوری سے پوچھا، یہ لڑکی فرار کیوں ہوئی ہے؟ میرا تو خیال ہے اسے اسپتال والوں نے غائب کیا ہے۔ اس وقت ہم بھی یہی موجود ہیں۔ سلطانہ نرس کے ساتھ باتھ روم گئی اور پھر غائب ہو گئی۔ آپ ان لوگوں کے خلاف رپورٹ درج کریں۔ کیوں؟ میں نے کرتے سختی سے پوچھا۔ ان کو سلطانہ سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ وہ ان کے سامنے روئی گائی ہوگی، اس نے بے خیالی میں کہا۔ انہوں نے ہمدردی میں آ کر، خیر چھوڑے اس بات کو، اسے فرار ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ آپ ان کے خلاف اغوا کی رپورٹ درج کریں۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ سلطانہ روئی اور گائی ہوگی، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے لڑکی مظلوم تھی، اس پر ظلم ہوا ہوگا اور ان لوگوں سے چھپتی پھرتی تھی۔ دوسرا اشارہ کہ اس کی باتوں سے یہ ملتا تھا کہ وہ شوہر سے زیادہ لڑکی میں دلچسپی رکھتا تھا۔ یہ روئے گانے کو کیا چکر ہے؟ میں نے رحمت علی سے پوچھا، کیا تم اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھتے تھے؟ ملک صاحب یہ بیچاری کیا کرے؟ چودھری نے جواب دیا، لڑکی بہت تیز ہے، اس کے قابو میں نہیں آتی۔ وہ شخص رحمت علی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ تم لوگوں کے ڈر سے بھاگی ہے۔ اسے کسی نے اغوا نہیں کیا، وہ اغوا کی رپورٹ پر اصرار کرتا رہا۔ میں نے اسے کہا تھانے آ کر بات کرے۔ شام کے وقت ایک ادوڑ عمر شخص تھانے آیا۔ اس نے اپنا نام عظمت علی بتایا اور کہا کہ اس کی بیوی مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ کیا تم اپنی بیوی کو ساتھ لائے ہو؟ نہیں جی، اس نے آپ کو گھر بول بلایا ہے۔ آپ ڈیوٹی کے بعد آئیے اور سادہ لباس میں آئیے گا، معاملہ وہی بتائے گی۔ اس نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا، ہو سکتا ہے میرے خلاف رپورٹ لکھوانا چاہتی ہو۔ میں نے اس کے گھر کا پتہ نوٹ کیا اور وعدہ کیا شرط فرصت ملنے آ جاؤں گا۔ جو پتہ اس نے نوٹ کروایا وہ سرکاری کوارٹر کا تھا۔ ہسپتال کا بیشتر عملہ بھی انہی کوارٹروں میں رہتا تھا۔ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر میں گھر گیا، وہاں کچھ دیر آرام کیا اور مغرب کے بعد عظمت علی کے گھر پہنچا۔ وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے سادہ سی بیٹھک میں بٹھایا اور رسمی بات چیت کے بعد اس نے اپنی بیوی کو میرے بارے میں بتانے کے لیے اندر چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد ایک بھاری جسم کی عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے سفید شلوار اور رنگین قمیض پہنی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی شکل کچھ مانوس سی محسوس ہوئی، شاید میں اسے چند روز پہلے کہیں دیکھ چکا تھا۔ معلوم ہوتا تھا آپ نے مجھے پہچانا نہیں جناب، اس نے کہا۔ دراصل یونیفارم سے بہت فرق پڑ جاتا ہے، میں سسٹر زبیدہ ہوں۔ او سوری، میں سوچ رہا تھا کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے ذہن میں فوری یہ بات آئی کہ وہ سلطانہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہے، کیونکہ آخری بار سلطانہ اس کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ سلطانہ کہاں ہے؟ میں نے اپنے اندازے کی روشنی میں سوال کیا۔
میں نے اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اور وہ اٹھ کر اندر کی طرف کھلنے والے دروازہ بند کر دیا۔ لیکن بات کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں، کیا آپ اس دکھی لڑکی کو چودھری کے حوالے نہیں کریں گے اور اس کی پوری مدد کریں گے؟ میں نے اس لیے 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ میں نے کہا، تم اسے غائب کس طرح کیا تھا؟ بہت آسان طریقے سے، اس نے جواب دیا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اسے کیسے اور کیوں غائب کیا۔ حادثے کے دوسرے روز ایک نرس نے مجھے بتایا کہ 2 آدمی سپاہیوں کو رشوت دے کر سلطانہ کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ وہ 2 آدمی چودھری رب نواز اور رحمت علی ہوں گے۔ مجھے خود بھی ان دونوں پر شک تھا۔ میں نے سلطانہ سے بات کا ذکر کیا تو وہ بری طرح کانپنے لگی۔ اس نے میرے پیرے پکڑ لیے اور میری منتیں کی کہ میں اسے ان لوگوں کے جنگل سے محفوظ رکھوں۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں کوئی طریقہ سوچتی ہوں۔ مجھے ڈر بھی تھا کہ اگر چودھری رب نواز کو پتہ چل گیا تو میں بھی مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ بہرحال میں سلطانہ کو سمجھا کر باتھ روم میں لے گئی اور چند منٹ کے بعد شور مچا دیا کہ لڑکی بھاگ گئی۔ حالانکہ سلطانہ اس وقت باتھ روم میں ہی تھی۔ آپ کے سپاہیوں نے پہلے باتھ روم میں نظر ڈالی۔ میں نے خالی ہاتھ باتھ روم کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ سلطانہ اسی کے اندر گئی تھی۔ پھر انہیں باہر جا کر دیکھنے کا مشورہ دیا۔ پھر وہ باہر کی طرف بھاگے۔ ان کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے سلطانہ کو پہلے ایک اسپیشل وارڈ میں چھپایا، پھر اپنے گھر لے آئی۔ میرے شوہر کو اصل حقیقت معلوم نہیں۔ اسے میں نے یہی بتایا کہ سلطانہ میری ایک سہیلی کی بیٹی اور ایک حادثے میں زخمی ہو گئی ہے۔ میں اسے ہسپتال میں رکھنے کی بجائے گھر لے آئی ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ تم اسے کب تک اپنے پاس رکھو گی؟ سلطانہ خود کیا کہتی ہے؟ اس کی کہانی بہت لمبی ہے۔ یہ لوگ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ قتل کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ملک صاحب، آپ اس وقت سادہ لباس میں ہیں اور شاید ڈیوٹی پر بھی نہیں، اس لیے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ تھانے دار بن کر نہیں، ایک بھائی بن کر میری بات سنیں اور سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ سلطانہ کا خیال یہ ہے کہ یہاں ایک غریب اور بے سہارا کو انصاف نہیں مل سکتا۔ پولیس کے معاملے میں اسے بہت تلخ تجربہ ہے۔ اسے پولیس سے انصاف کی کوئی توقع نہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یقیناً خدا ترت افسر بھی ہوں گے۔ آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آپ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی کی خاطر ایک جگیردار سے ٹکر لے سکتے ہیں؟ میں پوری بات سنے بغیر کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، بلا وجہ کوئی شخص کسی سے ٹکر نہیں لیتا۔ ہم لوگ قانون اور اپنے اختیارات کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی سائل کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر یہ لڑکی واقعی مظلوم ہے تو میں اس کی مدد کے لیے ضرور کوشش کروں گا، لیکن میں تفصیل سنے بغیر وعدہ نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ مایوس نظر آنے لگی، بولی، پھر تو آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سلطانہ ٹھیک ہی کہتی ہے، آپ مجھے پورا واقعہ تو سنائیں اور مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ میں نے ظالموں کا کبھی ساتھ نہیں دیا۔ میرے اصرار پر وہ پوری بات سنانے پر راضی ہوگی۔ بات شروع کرنے سے پہلے اس نے سلطانہ کو بھی کمرے میں بلا لیا تاکہ اگر زبیدہ کوئی بات بھول جائے تو وہ اسے بتا دے۔ سلطانہ کے چہرے پر غیر درجہ دہشت تاری تھی۔ وہ زبیدہ بیگم کے قریب سکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ خالی نظروں سے فرش کو گھورنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے ویرانی جھانک رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ دنیا سے بالکل مایوس ہو چکی ہے۔ حالات نے اس کی خوشیاں اور مسکراہٹیں سے چھین لی ہیں۔ زبیدہ بیگم نے اس کی موجودگی میں جو واقعہ مجھے بتایا وہ اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سلطانہ سعید پور کی رہنے والی تھی اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، تاہم اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ اس کی خوبصورتی کا چرچا رب نواز نے بھی سنا۔ اس نے موقع پا کر سلطانہ کو دیکھا تو اس پر فریق ہو گیا۔ ایک روز ان کے گھر پہنچ گیا۔ سلطانہ کے باپ کریم بخش نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خاطر وعدہ کی۔ اس کی آمد کا مقصد پوچھا۔ چچا، میں قرض لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ چودھری رب نواز نے کہا، امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ بوڑھا کریم بخش یہ بات سن کر فکر مند ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ جگیردار کا حق خود سر بیٹا اس کے پاس کچھ عرض لے کر آیا تھا۔ اس کی اکلوتی بیٹی سلطانہ حسین اور پڑھی لکھی تھی۔ رب نواز یقیناً اس کے پاس اس سلسلے میں آیا تھا۔ چودھری صاحب، ایک میں معمولی سا غریب آدمی ہوں۔ میں تو اپنی امید پوری نہیں کر سکتا۔ بھلا کیسے اور کس طرح کی امید آپ مجھ سے لے کے آئے ہیں؟ کریم بخش، تم میری امید پوری کر سکتے ہو۔ میں تمہاری بیٹی سلطانہ کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ کریم بخش کو معلوم تھا کہ رب نواز کی شادی 3 سال قبل ہو چکی تھی اور اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ چودھری صاحب، آپ یقیناً اپنے کسی دوست یا عزیز کے لیے رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ کریم بخش نے کہا، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں اور آپ کی شادی کو بھی زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا ہے۔ کریم بخش، مجھے اپنے لیے رشتہ چاہیے۔ رب نواز نے صاف لفظوں نے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم انکار نہیں کرو گے۔ کیا بڑے چودھری صاحب اس بات کی اجازت دیں گے؟ کریم بخش نے فرار کی راہ نکالی۔ فی الحال یہ کام بڑے چودھری صاحب کے علم کے بغیر ہوگا، رب نواز نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں سلطانہ کو الگ مکان میں رکھوں گا اور مناسب موقع دے کر بڑے چودھری صاحب کو بتا دوں گا۔ کریم بخش میں ایک اور فراق کی راہ نکالی۔ بولا، چودھری صاحب، آپ سے اچھا رشتہ اور کون سا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں زبان دے چکا ہوں۔
میری بیوی کے بھانجے سے سلطانہ کا رشتہ ہو چکا ہے۔ اچھا نام کیا ہے آپ کے ہونے والے داماد کا؟ اس کا نام رفیق حسین۔ کریم بخش کی بیوی نے ایک دو مرتبہ یہ کہا تھا کہ اس کی بہن اپنے بیٹے رفیق حسین کے لیے سلطانہ کے رشتے کی خواہشمند ہے، لیکن کریم بخش نے انکار کر دیا کیونکہ لڑکا کوئی مستقل کام نہیں کرتا تھا۔ اب اس نے رب نواز سے جان چھڑانے کے لیے رفیق حسین کا نام لے لیا۔ رب نواز سمجھ گیا کہ کریم بخش اس ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں کریم بخش، منگنیاں ٹوٹ بھی جایا کرتی ہیں۔ ایک آخری عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر رفیق حسین نے شادی سے انکار کر دیا تو پھر میری باری ہوگی نا؟ رب نواز تو رخصت ہو گیا، لیکن کریم بخش سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ رب نواز آسانی سے ٹالنے والا نہیں۔ اس کی بیوی سکینہ اندر کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ رب نواز کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی اور اپنے شوہر کو مشورہ دیا کہ لڑکی کی فوری شادی کر دینی چاہیے۔ کسی کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ کریم بخش نے برہمی سے پوچھا۔ تمہارے آوارہ بھانجے کے ساتھ۔ اس کی طبیعت بہت چڑچڑی ہو رہی تھی۔ یہاں اب میرے اوپر نکالو سارا غصہ اپنا۔ سکینہ نے کہا، اگر میرا بھانجا تمہیں اتنا ہی برا لگتا ہے تو اس کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرح سے جان نہ چھڑاتا تو اور کیا کرتا؟ وہ شیطان تمہارا جیسا بدو نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے وہ ضرور رفیق سے ملے گا۔ کریم بخش چونک کر بولا، یہ تو تم نے ٹھیک کہتی ہو۔ اگر رفیق نے کہہ دیا کہ اس کی کوئی منگنی نہیں ہوئی تو بات بگڑ جائے گی۔ میں رفیق سے مل کر آتا ہوں۔ کریم بخش نے جلدی سے جوتا پہنا، ٹوپی سر پر رکھی اور گھر سے نکل گیا۔ رفیق حسین مٹھائی والی کی دکان کے سامنے رکھی ہوئی بینچ پر بیٹھا ایک دوست کے ساتھ گپیں ہانک رہا تھا۔ اس کی عمر 24-25 سال کے لگ بھگ تھی اور قد 6 فٹ سے اوپر نکل چکا تھا اور حلیہ ایسا تھا جیسے آوارہ گردوں کا ہوتا چاہیے۔ اس نے اپنے خالو کو افراتفری کے عالم میں آتے دیکھا تو اپنے دوست سے بولا، لے پیارے آج کوئی لمبا ہی چکر معلوم ہوتا ہے، خالو جان ہتھے سے اکڑے ہوئے لگ رہے ہیں۔ کریم بخش نے قریب پہنچ کر رفیق کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک طرف لے گیا۔ بولا، رفیق پتر، ایک مسئلہ ہو گیا ہے، تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ رفیق تو خود بھی خالو کو خوش کرنے کی فکر میں رہتا تھا کیونکہ وہ سلطانہ کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حکم کرے خالو۔ رفیق پتر، بات دراصل یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے چوری رب نواز ہمارے گھر آیا تھا۔ وہ کمینہ سلطانہ کا رشتہ مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ سلطانہ کی بات تمہارے ساتھ پکی ہو چکی ہے۔ رفیق کی آنکھیں چمک اٹھی۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا، سلطانہ تمہارے ساتھ منگی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے پاس پوچھنے کے لیے آئے، تمہیں اس سے کہہ دینا کہ ہاں منگنی ہو چکی ہے۔ رفیق نے بات پر غور کیا اور مکاری سے بولا، یہ تو گھر میں بیٹھ کر کرنے والی بات ہے۔ کریم بخش میں اس کی بات سے اتفاق کیا اور دونوں گھر پہنچ گیا۔ رفیق کے کہنے پر سکینہ کو بھی گفتگو میں شامل کر لیا گیا۔ رسمی بات چیت کے بعد رفیق نے کہا، خالو، آپ کی عزت کی خاطر میری جان بھی حاضر ہے، لیکن بات پکی ہونی چاہیے۔ کریم بخش نے حیرانی سے کہا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ میرا مطلب ہے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر رشتے کی بات پکی کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کریم بخش نے اپنی بیوی سے کہا، سن رہی ہو، میں کوئی غیر تو نہیں ہوں، اپنے ہی سر پر ہاتھ نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ میاں ایک مسئلہ تو حل ہو جائے۔ خالو اپنے جوش کو دباتے ہوئے بولا، اگر تم ہماری مدد نہیں کرنا چاہتے تو صاف انکار کر دو تاکہ ہم کچھ اور سوچیں۔ تجھے اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ سکینہ نے بھانجے کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ تیرے خالو اس وقت پریشان ہے، ایک مصیبت سے جان چھوٹ جائے پھر تیرے معاملے پر بھی غور کریں گے۔ بات یہ ہے خالہ کہ جھوٹ بولتے ہوئے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ میں تو کچھ بھی کہہ دوں گا، لیکن کل کو اگر سلطانہ کی شادی کسی اور ساتھ ہوگی تو چوری میری گردن دبوچ لے گا۔ سلطانہ کے ابا بات تو یہ بھی ٹھیک کہتا ہے۔ سکینہ نے کہا، چودھری کو جب اس جھوٹ کا پتہ چلے گا تو وہ خوش نہیں ہوگا۔ کریم بخش نے کچھ سوچ بچار کے بعد مصلحتاً ہاں کر دی۔ تاہم اس کا ارادہ یہ تھا کہ اگر چودھری رب نواز نے اسے زیادہ پریشان کرنے کی کوشش کی تو وہ گاؤں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ چند روز کے بعد رب نواز رفیق حسین سے ملا۔ رفیق حسین، سنا ہے تم کریم بخش کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ملاقات گاؤں سے باہر ایک کنویں پر ہوئی تھی۔ رب نواز کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے چوری صاحب، کریم بخش میرا سگا خالو ہے۔ تم کام کیا کرتے ہو؟ فی الحال تو جی بیکار ہوں۔ رب نواز نے جیب سے چند نوٹ نکال کر رفیق کی طرف بڑھائے اور بولا، یہ لو، یہ کچھ پیسے رکھو، مجھے بیکار نوجوان پر بڑا ترس آتا ہے۔ یہ پیسے رکھ لو اور فی الحال شادی وادی کی بات بھول جاؤ۔ اپنے خالو سے کہہ دینا کہ تم اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے۔ رفیق نے پیسوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، بولا، کیوں جناب، شادی کی بات کیوں بھول جاؤں؟ رب نواز کے ایک ساتھی نے منہ چھپا اور تاؤ دیتے ہوئے کہا، دیکھو کاکے، زیادہ سیاح بننے کی کوشش نہ کر، چوری صاحب کو کڑی پسند آ گئی ہے، ان کی شادی ان سے ہوگی، تجھے کوئی اور رشتہ مل جائے گا۔ نہیں جناب، یہ نہیں ہو سکتا۔ رفیق نے جرأت سے کہا، میں کسی وجہ سے شادی سے انکار نہیں کر سکتا۔ رب نواز چند لمحے تک سخت نظروں سے رفیق کو گھورتا، پھر اس نے پیسے جیب میں رکھ لیے اور اپنے ساتھیوں کی طرف مڑتے ہوئے بولا، جوان تو یہ بڑا سونا ہے، پر کیا کرے، اسے خود ہی اپنی زندگی کی پرواہ نہیں۔ رفیق اسے دھمکی کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔
کریم بخش نے جب یہ بات سنی تو وہ فکرمند ہوا اور اس نے رفیق کو مشورہ دیا کہ کچھ عرصے کے لیے گاؤں سے چلا جائے، لیکن رفیق نے اس بات کو مذاق میں ڈال دیا۔ چند روز کے بعد رفیق کی لاش کھیتوں میں پڑی ہوئی پائی گئی۔ اسے کلہاڑی کے پے در پر وار کر کے ہلاک کیا گیا تھا۔ کریم بخش بخوبی جانتا تھا کہ رفیق کا قاتل کون ہے، لیکن وہ پولیس کو کچھ نہ بتا سکا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اپنے الزام کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑے گا۔ یوں بھی اتنے بڑے جگیردار سے ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ رب نواز اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، لہٰذا اس نے بیوی کے مشورے سے گاؤں چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ایک غریب آدمی کے لیے بنا بنایا گھر چھوڑنا اور دوسری جگہ آباد ہونا آسان کام نہیں تھا۔ اس بات کی اطلاع رب نواز کو بھی ہوگی، وہ اپنے مطالبے کے ساتھ دوبارہ اس کے گھر پہنچا۔ کریم بخش، مجھے رفیق حسین کی موت کا بڑا دکھ ہے، اس نے چلاکی سے کہا۔ مجھے خوبصورت جوان، لیکن قدرت کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ زندگی اور موت کے ساتھ اللہ کے ہاتھ میں ہو۔ وہ کیا کہتے ہیں، موت کا ایک دن مقرر ہے۔ ہاں، سنا تو یہی ہے، کریم بخش نے بولا، لیکن یہ بھی سنا ہے کہ قاتل کی معافی نہیں ہوتی۔ میں آسانی سے عدالت کی بات کر رہا ہوں۔ کریم بخش، یہ پرانی باتیں ہیں، ان کو چھوڑ دو، میں تاریخ لینے آیا ہوں۔ تاریخ؟ کریم بخش گھبرا گیا۔ کس چیز کی تاریخ؟ شادی کی تاریخ؟ اور کس چیز کی تاریخ؟ چوری صاحب، میں نے ابھی اپنی برادری سے مشورہ بھی نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کبھی کسی نے خفیہ شادی نہیں کی، اس سے لڑکی کی ذات پر حرف آئے گا۔ چاچا، ایک بات تو بتا، کیا تیرے خاندان ہم سے زیادہ عزت والا ہے؟ چوری صاحب، یہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ جب خفیہ شادی سے ہماری ذات پر حرف نہیں آ سکتا تو تیری بیٹی کی ذات پر کیسے آئے گا؟ یہ گاؤں ہمارا جگیر ہے، ہمارا کوئی شخص یہاں ہمارے خلاف منہ کھولنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ خیر چھوڑو اس بات کو، تمہیں برادری سے مشورہ کرنے کے لیے کتنی مہلت چاہیے؟ 2، 4، 6؟ کتنے ہفتے لگ جائیں گے؟ لگ جائیں، لیکن ٹھہرو، میں تمہیں برادری سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس طرح تو ساری بات ہی کھل جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ 2، 4 قریبی رشتہ داروں سے مشورہ کر لو۔ نہیں، اور انہیں تاکید کر دو کہ بات باہر نہ جائے۔ سلطانہ اندر بیٹھی یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ اسے اس بات کا بڑا رنج تھا کہ اس کے ماں باپ کو اس کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رب نواز سے خود بات کرے گی۔ چند روز کے بعد رب نواز اس سے وقت ان کے گھر آیا جب کریم بخش کام پر گیا ہوا تھا۔ سلطانہ رب نواز کے سامنے نہیں جاتی تھی۔ اس روز اس نے ماں سے اجازت لی اور چادر اوڑھ کر بیٹھک میں چلی گئی۔ رب نواز نے اسے دیکھا تو خوش ہو کر بولا، جی بسم اللہ، آج تو 14ویں کا چاند چڑھ گیا ہے۔ سلطانہ کو چودھرائیوں کی حیثیت اور ان کے غصے کا علم نہیں تھا۔ اس نے سختی سے پوچھا، چوری صاحب، آپ ہمارے گھر کیوں آتے ہیں؟ لو بھائی، تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا؟ رب نواز نے منہ چھپا اور ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، حد ہو گئی، کریم بخش نے تمہیں بتایا بھی نہیں؟ آپ کو تو بڑوں کی عزت کرنا بھی نہیں آتی۔ سلطانہ، اولاد کے سامنے ان کے والدین کا ذکر احترام سے کرنا چاہیے۔ دراصل ہمیں اس طرح بولنے کی عادت ہو گئی ہے، رب نواز نے کہا۔ شادی کے بعد تم سے ادب سیکھنا پڑیں گے۔ چوری صاحب، شادی خوشی سے کی جاتی ہے، اس میں دونوں خاندانوں کی رضامندی کے علاوہ لڑکے اور لڑکی کی مرضی بھی شامل ہونا چاہیے۔ یہ سب پرانی باتیں ہیں، آج کل خاندانوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ البتہ لڑکا اور لڑکی کی مرضی والی بات ٹھیک ہے، میں تو سر سے پیروں تک راضی ہوں۔ نکاح کے وقت تمہاری بھی ہاں ہو جائے گی۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ میں معمولی آدمی نہیں ہوں، میرے پاس دولت ہے، عزت ہے، دنیا کا ہر عیش و آرام ہے۔ میں تمہیں سونے میں نلہا سکتا ہوں، الگ مکان میں رکھوں گا، دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ جو شخص میرے باپ کو تو کر کے مخاطب کرتا ہو وہ مجھ سے کیا خوشی دے سکتا ہے؟ رب نواز کو دنیاوی جاہ و جلال کا بڑا گھمنڈ تھا، وہ کسی غریب آدمی کی دکھاوے کے طور پر بھی عزت نہیں کر سکتا۔ اس نے قدرے برہمی سے کہا، بتایا تو ہے، یہ ہماری خاندانی عادت ہے۔ کیا آپ اپنے باپ کو بھی اسی طرح مخاطب کرتے ہیں؟ رب نواز کا چہرہ سرخ ہو گیا، بولا، میرے والد کو بڑے لوگ ہیں، بڑے چوری صاحب کہہ کر مخاطب کرو۔ ان کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا ہے، ان کا اور کسی کمی کمین کا کیا جوڑ؟ یہی بات تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بڑے لوگ ہیں، ہم کمی کمین لوگ ہیں، ہمارے اور آپ کا جوڑ نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ معاملہ ہے، رب نواز اپنے جوش کو دباتے ہوئے بولا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر اچھی چیز پر پہلا حق ہمارا ہوتا ہے۔ مثال، کھیتی باڑی مظاہرہ کرتے، فیصل ہم کھاتے، جوتے موچی بناتا پہنتے ہم، کپڑے جلاحہ تیار کرتا سجاتے ہم اپنے جسم پر، حویلیاں راج مستری بناتے ہیں، اور دنیا کا پہلا قانون ہے کہ ظالم کا قانون ہے، ظلم کا قانون ہے۔ سلطانہ نے کہا، مجھے آپ یہی سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ غریب کے گھر میں کوئی خوبصورت لڑکی پیدا ہو جائے تو اسے پہلا حق جگیردار کا ہوتا ہے۔ جس طرح حویلی تیار ہو جانے کے بعد راج مزدوروں کو نکال باہر کیا جاتا ہے، اسی طرح خوبصورت لڑکی کے ماں باپ کو بھی دے دھا کر ایک طرف کر دیا جاتا ہے۔ تم باتیں بہت کرتی ہو، فکر نہ کرو، شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چوری صاحب، میں آپ کو یہی بتانے آئی ہوں کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، ہمارے گھر کے چکر لگانا بند کر دیں۔
اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ رب نواز ایک دم غصے سے کھڑا ہو گیا اور سلطانہ کا بازو پکڑتے ہوئے بولا، احمق لڑکی، ہم جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں وہ ہماری ہو جاتی ہے۔ میں اگر چاہوں تو تمہیں ابھی اور اسی وقت اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس تعلق کی ابتدا برے طریقے سے ہو۔ اس نے سلطانہ کا بازو چھوڑ دیا اور تیز چلتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ شام کے بعد وقت جب کریم بخش کو یہ بات معلوم ہوئی تو پریشان ہو گیا۔ اس نے سلطانہ اور اس کی ماں کو راتوں رات ایک قریبی گاؤں بھیج دیا۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ مکان اور سامان کا بندوبست کرنے کے بعد وہ بھی گاؤں سے چلا جائے گا، لیکن وہ اپنے منصوبے پر عمل نہ کر سکا۔ چند روز بعد اس کے مکان کے اندر اس کی لاش پڑی ہوئی پائی گئی۔ بظاہر وہ ڈکیتی کی واردات معلوم ہوتی تھی، لیکن سکینہ بی بی اور اس کی بیٹی سلطانہ کو یقین تھا کہ کریم بخش کو رب نواز کے گنڈوں نے قتل کیا۔ جس شخص کے گھر میں وہ ٹھہری ہوئی تھی وہ کریم بخش کا پرانا دوست تھا۔ اس نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ فوری کسی دوسری جگہ چلی جائے، کیونکہ اس کے خیال میں وہ بدماشوں نے کریم بخش کو ہلاک کرنے سے قبل اس سے یہ موضوع ضرور معلوم کر لیا ہوگا کہ اس نے اپنی بیوی بچوں کو کہاں چھپا رکھا۔ اس کے علاوہ وہ خود بھی خوفزدہ تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کریم بخش کی بیوی اور بیٹی کو پناہ دینے کے جرم میں اس کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ سکینہ بی بی اپنی بیٹی کے ہمراہ گھر سے نکلی تو اس کی کوئی منزل نہیں تھی۔ دونوں کے پاس کوئی کپڑوں کی ایک گٹھری اور چند روپے تھے۔ انہوں نے بس پکڑی اور سرگودا کے قریب واقع ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچ گئیں۔ وہاں سکینہ کا ایک چچا زاد بھائی رہتا تھا جس سے ملے ہوئے اسے برسوں بیت گئے تھے۔ اس کا نام خیردین تھا اور وہ پرچون کی دکان کرتا تھا۔ سکینہ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ زندہ تھا یا مر چکا۔ وہ دونوں جب بس سے اتری تو شام ہو چکی تھی۔ اڈے پر اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ سکینہ بی بی نے ایک تانگے والے سے کہا کہ اسے خیردین کے گھر جانا ہے۔ کون سا خیردین بی بی؟ یہاں تو کتنے ہی خیردین ہوں گے۔ اس نے باری باری دونوں کو گورا۔ شکل و صورت سے وہ لوفر سا لگتا تھا۔ کہاں سے آئی ہو؟ سکینہ بیوی کو اس کی آنکھوں میں بدنیتی نظر آئی۔ اس نے ادھر دیکھا مگر کوئی خالی تانگا نظر نہیں آیا۔ خیردین میرا بھائی ہے، اس نے نوجوان تانگے والے کو بتایا۔ کسی زمانے میں اس کی پرچون کی دکان ہوا کرتی۔ لو بھائی، تم تو اپنی پھوپھو ہوئی، کوچوان نے کہا۔ آ جاؤ بیٹھو، خیردین میرا تایا ہے۔ سکینہ بیوی تانگے میں بیٹھنے لگی تو سلطان نے کہا، ماں ٹھہر جائیں، مجھے یہ آدمی ٹھیک نہیں لگتا۔ بیٹھو بہن میری، کوچوان نے کہا اور سکینہ کے ہاتھ سے گٹھلی ایک اگلے سیٹ پر رکھ دی۔ دھیرے اب دوسرا ٹانگا نہیں ملے گا۔ دونوں نے چاہتے ہوئے بھی ٹانگے پر بیٹھ گئی۔ ٹانگا مختلف گلیوں سے ہوتا وہ پرچون کی ایک چھوٹی سی دکان کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ دکان میں ایک سفید ریش بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آنکھوں پر گول شیشوں والا پرانا سا چشمہ لگا رکھا تھا۔ تایا خیردین، کوچوان نے آواز لگائی، یہ دیکھ تیرے پرونے لے کر آیا ہوں۔ یہ تیری بہن ہے۔ خیردین سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چشمہ درست کرتے ہوئے باہر آیا اور باری باری دونوں عورتوں کو گھورنے لگا۔ سکینہ نے اسے پہچان لیا، بولی، بھائی خیردین، میں سکینہ ہوں، یہ میری بیٹی سلطانہ ہے۔ سکینہ، بوڑھے خیردین نے حیرانی سے کہا، اچھا اچھا، میں تو تمہیں پہچانا ہی نہیں، تم سے ملے ہوئے تو مدت ہو چکی ہے۔ یہ بوڑھا آج تمہیں کیسے یاد آ گیا؟ انسان پر جب وقت پڑتا ہے تو اسے اپنے ہی یاد آتے ہیں۔ خیردین نے اس کی آواز میں چھپے ہوئے درد کو محسوس کر لیا۔ انہیں اپنے گھر کے اندر لے گیا جو دکان کے ساتھ ہی واقع تھا۔ سکینہ نے خالی کمروں میں نظر ڈالتے ہوئے پوچھا، بچے کہاں ہیں؟ بھرجائی کہاں ہے؟ تیری بھرجائی 4 سال ہوئے فوت ہو چکی۔ خیردین نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، بچے ادھر ادھر بکھر گئے ہیں، کوئی اسی شہر میں، کوئی اس شہر میں، کوئی کہاں کوئی کہاں، میں ادھر کلا ہی رہتا ہوں۔ پیچھے تو آ جاتے ہوں گے۔ کوئی نہیں آتا۔ خیردین نے مایوسی سے ہاتھ ملائے۔ آدمی بوڑھا ہو جائے تو اس کے پاس کوئی نہیں آتا۔ پھر اسے سلطانہ کا خیال آیا۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، ماشاءاللہ، میری بھانجی تو بڑی سونی ہے۔ کتنے بہن بھائی ہیں اس کے؟ ایک ہی بیٹی ہے، سکینہ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اللہ کسی غریب کی بیٹی کو خوبصورت نہ پیدا کرے، اللہ خیر کرے۔ بات کیا ہوئی ہے؟ سکینہ نے شروع سے لے کر آخر تک سارا قصہ سنا دیا۔ بھائی خیردین، ہمارا کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ بات ختم ہونے کے بعد اس نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گھر بر ختم ہو گیا۔ اس کے باپ کو ظالموں نے قتل کر دیا۔ ہم آخری وقت میں اس کی شکل بھی نہیں دے سکے۔ یہ چند کپڑے اور تھوڑے سے روپے ہمارا کل جمع پونجی ہے۔ فکر نہ کرو۔ خیردین نے تسلی دی، مجھ پر اللہ کی بڑی مہربانی ہے، دکان سے اچھی کمائی ہو جاتی ہے، ہم سب کا گزارا اچھا ہو جائے گا۔ تمہاری وجہ سے میرے سونے گھر میں ابھی رونقیں آ جائیں گی۔ مجھے تو چودھری کا خوف لگا ہوا ہے سکینہ، کہیں وہ یہاں بھی نہ پہنچ جائے۔ اس بات نے خیردین کو فکر مند کر دیا۔ اس نے بظاہر بے پرواہی سے کہا، گھبرانے کی کوئی نہیں ضرورت، تم دونوں خاموشی سے یہاں پڑی رہو، گھر سے باہر نکلنے کی یا کسی سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سکینہ نے بی بی نے اس کی بات کو پلے باندھ لیا اور سلطانہ کو بھی تائید کر دی کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ اسی طرح چند مہینے خیریت سے گزر گئے۔ خیردین بھی خوشتائی سے کھانے پینے کا آرام ہو گیا۔ جس تانگے والے نے سکینہ اور سلطانہ کو خیردین کے گھر پہنچایا تھا اس کا نام شوکت تھا اور وہ خیردین کا دور کا رشتہ دار تھا۔ شام کو تانگا بند کرنے کے بعد وہ کبھی کبھی خیردین کی دکان پر بیٹھتا تھا۔ ایک دو مرتبہ اسے سکینہ اور سلطانہ کے بارے میں چھیڑنے کی کوشش کی مگر خیردین نے اس کی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کی۔ ایک روز اس کے ساتھ ایک مسکین صورت نوجوان بھی آیا۔
جس کا اس نے رحمت علی کے نام سے تعارف کروایا۔ بتایا کہ وہ کلرک تھا اور یہاں نیا نیا آیا ہے۔ اس کے بعد رحمت علی نے بھی کبھی کبھار خیردین کی دکان پر حاضری دینی شروع کر دی۔ وہ بڑے ادب سے خیردین کو سلام کرتا اور کہتا، چاچا میں آدمی نالائق سا ہوں، پر اگر میرے لائق و خدمت ہو تو ضرور بتانا۔ خیردین کو وہ سیدھا سادہ شریف نوجوان لگا، اس لیے وہ اس سے چھوٹے موٹے کام کروانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ رحمت علی بڑی خوشی سے اس کے کام کرتا تھا، پھر وہ کبھی کبھار سبزی اور پھل بھی لانے لگا۔ خیردین نے اعتراض کیا تو اس نے بتایا کہ چنگی پر چیزیں مفت مل جاتی ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ تعلق بڑھتا رہا۔ خیردین رحمت علی پر اعتماد کرنے لگا۔ ایک روز رحمت علی سبزی لے کر آیا تو خیردین نے اس سے کہا، جا وہ دروازہ کھٹکھٹا یا سبزیاں اپنی چاچی کو پکڑا دے۔ رحمت علی نے حکم کی تعمیل کی۔ اس دن کے بعد اس پر گھر کا دروازہ بھی کھل گیا۔ سکینہ بیوی پر بھی اس کی شرافت کا بڑا اچھا اثر پڑا۔ اس نے 2-3 بار دبے الفاظ میں خیردین کے سامنے اس کا ذکر بھی کیا۔ خیردین اس کا مطلب سمجھتے ہوئے بولا، لڑکا تو شریف لگتا ہے مگر اس کا آگے پیچھے معلوم نہیں کہ کون ہے۔ میں شوکت سے پوچھوں گا، وہی اس کو لے کر آیا تھا۔ سکینہ نے محسوس کیا کہ خیردین بات کرتے ہوئے جھجکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ کسی دن وہ خود ہی رحمت سے بات کرے گی۔ اس کے چند روز بعد اس نے رحمت علی سے سودا منگوایا اور جب وہ سودا لے کر آیا تو اسے اندر بلا لیا۔ بھائی خیردین تمہاری بڑی تعریف کر رہے تھے۔ اس نے کہا، تمہارا گھر بار کہاں ہے؟ گھر بار چاچی ادھر چنگی کے پاس ایک چھوٹا سا ٹھکانہ ہے، رحمت نے آہستگی سے کہا۔ 2-3 دوست اور بھی ہیں، ساتھ رہتے ہیں، بس مل جل کر گزارا کر لیتے ہیں۔ سکینہ بیوی نے کہا، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ رحمت علی نے ایک قریبی شہر کا نام لیا اور بتایا کہ وہ چھٹی والے دن گھر چلا جاتا ہے۔ کبھی اپنی ماں کو لے کر آؤ نا، سکینہ نے کہا۔ رحمت علی کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، جیسے سکینہ بیوی نے کوئی انہونی بات کر دی۔ پھر بولا، یہاں تو میرا عارضی ٹھکانہ ہے، ماں کو کہاں لاؤں گا؟ ہمارا گھر جو ہے، سکینہ بیوی نے کہا۔ رحمت علی نے ٹالنے والے انداز میں کہا، کبھی موقع ملا تو لے آؤں گا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ سکینہ بیوی نے اندازہ لگایا کہ رحمت علی اس کا مقصد سمجھ گیا اور غالباً سلطانہ سے شادی کرنے پر تیار نہیں۔